अस्सलाम वालेकुम। सारा इस सुबह अपने स्वीट में बेहद मसरूफ थी। पामीला की भिजवाई हुई फाइलें आ चुकी थीं। ऊपरी फाइलों में हिटलर के फन काराना कैरियर से मुतल्लिक मालूमात थीं और बाकी फाइलें हिटलर के अहद की तमीरात से मुतल्लिक थीं। फाइलें पहुंचते ही इसने पैलेस होटल कैरखौफ को फ़ोन किया। फाइलें आ गई हैं। मुमकिन है आपका मसला आज हल हो जाए, उसने कैरखौफ को बताया। आपका बहुत शुक्रिया मिस रहमान। आज लंच मेरे साथ करें। ग्रिल रूम रेस्टोरेंट में फिर फाइलों का जायजा भी लेंगे। सारा ने दावत कबूल कर ली। इसने रिसीवर रखा ही था कि घंटी बजी। दूसरी तरफ अहमद जा था। इसकी आवाज़ सुनते ही सारा खुश हो गई। पिछली रात कहाँ गायब थी तुम? अहमद जा ने पूछा। मैंने तुम्हें कई बार रिंग किया। फिर इसके लहजे में माजरत दर्राई। माफ़ करना, मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं मशरकी बर्लिन गई थी। सारा ने इसकी बात काट दी। वाज़े करना था कि मुझे खुदाई कहाँ करानी है। फिर यहाँ आकर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मुलाकात की। अच्छा तुम सुनाओ, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? ये पूछने के लिए कि मैंने तुम्हारे काम के सिलसिले में क्या किया? नहीं सारा, ये बात नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था और मैंने सोचा अगर फुर्सत हो तो तुम्हें डिनर पर मदऊ कर लूँ। आज लंच मेरे साथ करो ना। कैरखौफ ने मुझे मदऊ किया है। कैरखौफ याद तो है ना? लिनन गार्ड के हेरिटेज का निगरान आला, वही इस सरकारी इमारत की पेंटिंग वाला। सुनो, तुम अपने साथ तीसरी जमहूरिया की इमारतों वाला पोर्टफोलियो भी ले आना। इससे भी मदद मिल सकती है, ठीक है? ओके सारा। उन्होंने लॉबी में मुलाकात का वक्त तय कर लिया। 12:30 बजे वह ग्रिल रूम रेस्टोरेंट पहुंचे तो परेशान हाल कैरखौफ इनका मुंतजिर था। रेस्टोरेंट में रश था। वो 1 बजे के लिए मेज़ मखसूस करा पाया था। उसने इन दोनों से माजरत की। ऐसा करो, हमें अपने कमरे में ले चलो। सारा ने तजवीज़ पेश की। इस दौरान हम तुम्हारी पेंटिंग वाली इमारत का मसला हल करने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए मेरे साथ, कैरखौफ ने खुश होकर कहा। चंद मिनट बाद वो चौथी मंजिल पर कैरखौफ के कमरे में बैठे थे। कैरखौफ ने कागज़ खोलकर पेंटिंग इन्हें दिखाई। सारा ने अपनी फाइल खोलकर इसमें से हिटलर के दौर की बर्लिन की सरकारी इमारतों के फोटोग्राफ निकाले। अहमद जान ने अपने पोर्टफोलियो के वर्क उल्टना शुरू किए। अचानक सारा बोली, मेरा ख्याल है मिल गई। इसने एक फोटोग्राफ निकाल के इसे रोगनी तस्वीर के साथ मिला कर रख दिया। क्या ख्याल है, यही है ना? अहमद जान ने पोर्टफोलियो से नजर हटाकर फोटोग्राफ को देखा। इसने भी अपने पोर्टफोलियो वाला एक सफ़ा निकाल कर तस्वीर के साथ रख दिया। इसके पोर्टफोलियो वाला फोटो मुख्तलिफ जाविये से लिया गया था, लेकिन सारा ने देख लिया कि दोनों फोटो एक ही इमारत के हैं। यकीनन यही है, वो फातिहाना लहजे में बोली। अगरचे हमारे फोटोग्राफ्स में इमारत के दाखिली दरवाजे पेंटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं पमीला से फ़ोन पर पूछूंगी कि किसी और फाइल में कुछ मवाद हो तो भिजवा दें, लेकिन यह इमारत बहरहाल वही है। अहमद जान ने कैरखौफ से कहा। मुझे यकीन है कि हमने आपकी मतलूबा इमारत तलाश कर ली है। निकोलस कैरखौफ की बातें खुल गई थी। मुझे भी यकीन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये है क्या भला? ये एयर मिनिस्ट्री की इमारत है। गोयरिंग एयर मिनिस्ट्री भी कहलाती थी। सारा ने अपने फोटोग्राफ की पुष्ट से इबारत पढ़कर बताया। 33 में इसकी तमीर शुरू हुई, 35 में मुकम्मल हुई। भाई बड़ा काम किया है तुमने, कैरखौफ ने चमक कर कहा। मेरे इल्म में ये बर्लिन की पहली इमारत है जिसे हिटलर ने पेंट किया। ये 35 के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 40 के अवाइल के दरमियानी अरसे में पेंट की गई होगी, सारा बोली। इसलिए कि 40 के अवाखिर में इस इमारत का वजूद ही नहीं रहा था, लिहाजा हिटलर इसे पेंट नहीं कर सकता था। थर्ड रैश की तमाम सरकारी इमारतें इस वक्त इत्तेहादियों की बमबारी से तबाह हो चुकी थीं। अहमद जापने वाले फोटोग्राफ की पुष्ट पर कैप्शन पढ़ने में मसरूफ था। इसने जल्दी से कहा, इतनी तेजी से फैसला मत करो सारा, जो कुछ तुम कह रही हो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या मतलब? सारा के लहजे में उलझन थी। थर्ड रैश की तमाम बड़ी इमारतें तबाह नहीं हुई थी। एक इमारत ऐसी थी जो शदीद बमबारी के बावजूद भी तबाह नहीं हुई थी। सिर्फ एक इमारत ऐसी थी। कौन सी इमारत? यही इमारत। अहमद जान ने फोटो की तरफ इशारा किया। कॉयरिंग एयर मिनिस्ट्री की इमारत। इसको 35% नुकसान पहुंचा था, मगर इसका स्ट्रक्चर सलामत रहा। यह इमारत तो आज भी सलामत है। क्या कह रहे हो? कैरखौफ ने मुदाखलत की। मैं ये कह रहा हूँ कि हिटलर 30 से आज तक किसी भी वक्त इस इमारत को पेंट कर सकता था। 60 की दहाई में भी, 70 की दहाई में भी, बशर्त यह कि वो जिंदा रहता। यह इमारत आज भी मौजूद है, बशर्त यह कि वो जिंदा रहता, सारा ने पुरख्याल लहजे में दोहराया। हाँ सुनो, इसमें मजीद गौर करने से पहले हमें लंच कर लेना चाहिए, सारा ने फैसला सुनाया। शाम तक वो इसी इमारत के मसले में उलझे रहे, मगर वो महज अंदाजे ही लगा सकते थे। हकीकत से वो अब भी दूर थे। कैरखौफ बर्लिन की इस इमारत को देखना चाहता था।
احمد جا اور سارا نے اس سے وعدہ کیا کہ فرصت ملتے ہی اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کریں گے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس دوران کیرخوف اس آرٹ گیلری کا پتہ چلانے کی کوشش کرے جہاں سے وہ پینٹنگ فروخت کی گئی تھی۔ کیرخوف کے پاس سے واپس آنے کے بعد کیمپ سنکی کی لابی میں احمد نے سارا سے کہا، روڈی زیڈلر کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوا؟ پامیلا نے مجھے تعمیرات والی فائلیں بھی بھیجی ہیں، ان میں یقیناً زیڈلر کے متعلق بھی ہوگا۔ میں ابھی جا کر چیک کرتی ہوں، پھر تمہیں رنگ کروں گی۔ سارا نے کہا، ٹھہرو ذرا، میں کمرے کی چابی لے لوں۔ میرے پاس اپنے کمرے کی چابی موجود ہے، میں ذرا بک سٹال پر کوئی مطلب کی کتاب دیکھ لوں، تم لفٹ کے پاس میرا انتظار کر لینا۔ احمد جا لابی کے بک سٹال کی طرف چل دیا۔ سارا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی، اس نے اپنے سویٹ کی چابی طلب کی، پلٹی تو احمد جا ہاتھ میں کوئی اخبار لیے تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے سارا کا ہاتھ تھاما اور اسے لفٹ کی طرف لے جانے کی بجائے لابی میں پڑی کرسیوں کی طرف لے گیا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ سارا اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم یہاں اپنی آمد کو راز رکھنا چاہتی تھی نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں برلین میں تمہاری آمد سے کون کون واقف ہے؟ سارا بدستور الجھ رہی تھی۔ پروفیسر بلو باک اور کچھ ایسے لوگ جن کا تعاون میرے لیے ضروری ہے۔ ان کے علاوہ تم ہو، ٹووا لیون ہے اور کیرخوف، لیکن کسی اخبار والے کو تو معلوم نہیں۔ مورجن پوسٹ کے پیٹر کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور پیٹر نے خود مجھ سے رازداری پر اصرار کیا تھا۔ لیکن احمد، بات کیا ہے؟ احمد جان نے اخبار کا تیسرا صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ اب برلین میں ہر شخص کو معلوم ہو گیا کہ تم یہاں آئی ہو، اور یہ بھی کہ کیوں آئی ہو۔ سارا نے اپنی تصویر دیکھی اور سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے خبر پڑھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہوا یہ؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تصویر آبزرویشن پلیٹ فارم سے لی گئی ہے۔ بہت خوفناک بات ہے، سارا نے کہا۔ لیکن خیر، میں پریشان نہیں ہوں گی، مجھے بس اپنا کام نمٹانے اور کتاب مکمل کرنے کی فکر ہے۔ لیکن سارا، اب تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت پسندی بہت ضروری ہے۔ دیکھو، نازی ازم کے پرستار اس دور میں بھی موجود ہیں، وہ تمہیں روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ تمہارے والد کی طرح تمہیں بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ سارا تن کر بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ پاپا واقعتاً اتفاقی حادثے کا شکار ہوئے ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ 50 سال گزر جانے کے باوجود نازی ازم زندہ ہوگا۔ پھر یہ بتاؤ کہ تم فیورر بنکر میں کھدائی کیوں کر رہی ہو؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سب مر چکے ہیں؟ یہ تو دنیا جانتی ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا تم ان کی زندگی ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ اور بات ہے، سارا نے ضدی پن سے کہا۔ یہ محض تاریخی تحقیق ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھے یقین نہیں کہ ایسی کوئی بات سامنے آئے گی۔ بس یہ عالمانہ احتیاط ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہمیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جانے چاہیے۔ میں پہلے روڈی زیڈلر کے بارے میں چھان بین کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ احمد جا بھی اٹھ گیا۔ ویسے اتنا ضروری بھی نہیں۔ تم یہاں لٹکے رہنا تو نہیں چاہو گے؟ تم ڈنر کے وقت میرے سویٹ میں آ جانا۔ اس وقت تک زیڈلر کا مسئلہ میں نپٹا چکی ہوں گی۔ اب دونوں لفٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک احمد جا نے کہا، سارا، برا نہ ماننا، میں ہر وقت، ہر پل تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے تحفظ کی خاطر؟ سارا نے نظریں اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ… احمد کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس نے جملہ پورا کیا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ سارا پرسکون انداز سے مسکرائی۔ 8 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ 7:45 بجے تھے۔ احمد جا اپنے کمرے میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف سارا کا خیال تھا۔ یہ احساس کہ وہ خطرے میں ہے اس کے لیے بے حد پریشان کن ثابت ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی اس پر یہ بات پوری طرح کھل گئی تھی کہ سارا اس کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہے، حالانکہ بہت پہلے وہ جذباتی تعلق سے گریزہ رہنے کا عہد کر چکا تھا۔ اس نے جیکٹ پہنی اور کلاک پر نظر ڈالی۔ 8 بجنے میں 14 منٹ تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی پہنچنے میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ لفٹ میں بیٹھ کر وہ دوسری منزل پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 229 کوریڈور کے اس سرے پر تھا۔ لفٹ سے نکلتے ہی اسے ایک جوان بھاری بھر کم ویٹر نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنکس کی ٹرے تھی۔ وہ دوسرے کوریڈور سے آیا تھا۔ احمد جانے سے دستک دیے بغیر ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے سارا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتے دیکھا۔ احمد نے خیال کیا کہ سارا نے شاید ڈرنکس اس کے لیے منگوائی ہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ جب وہ سارا کو بتائے گا کہ اس نے شراب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ یقیناً خوش ہوگی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے کوریڈور میں بڑھتا رہا۔ اسے توقع تھی کہ کسی بھی لمحے ویٹر ڈرنکس کی ٹرے چھوڑ کر کمرے سے نکلتا نظر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اندر چلا گیا۔ وہ نشستگاہ میں داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ کمرہ خالی تھا۔ ڈرنکس کی ٹرے میز پر رکھی تھی، لیکن ویٹر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر احمد نے بیڈ روم میں جھانکا۔ اسے امید تھی کہ ویٹر بل پر سارا سے دستخط کراتا نظر آئے گا،
لیکن بیڈ روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ عجیب اسرار تھا۔ احمد جب بیڈ روم میں داخل ہوا اور باتھ روم کی طرف بڑھا، اس کا ارادہ سارا کو پکارنے کا تھا، لیکن وہ حیران رہ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس طرف چلا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کھلے دروازے کے سامنے بت کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ وہ شاک اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ پانی بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باتھ روم کے اندر شاور کیبن کے شیشے کے دروازے کے باہر موٹا ویٹر کسی شکاری جانور کی طرح ساکت و صامت کھڑا تھا۔ احمد جا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ ایک لمحے کو احمد جا کو خیال ہوا کہ ویٹر کوئی جنسی دیوانہ ہے، مگر اسی لمحے سارا نے شاور بند کیا اور اس کے ساتھ ہی ویٹر نے اپنی جیکٹ سے چاقو نکالا اور جھپٹ کر شاور کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ احمد کو سارا کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ چاقو والا ہاتھ بلند کیے ویٹر شاور کیبن میں داخل ہونے کو تھا۔ اسے ایک ٹھہرے ہوئے لمحے میں احمد جا کو ایسا لگا کہ وہ ویتنام کے کسی جنگل میں کھڑا ہے جہاں کانگ گریلوں کا خطرہ ہے۔ اس کی جبلت بیدار ہو گئی۔ آگے کی طرف جھکتے ہوئے وہ شکار کے لیے تیار ہوتے ہوئے جانور کی طرح چلایا۔ ویٹر کے لیے وہ آواز باعث حیرت تھی۔ ایک لمحے کو وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا، پھر وہ ایڑیوں کے بل گھوما۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیرت تھی۔ اسی لمحے احمد جا دیوانہ وار اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے چاقو والے ہاتھ کی کلائی تھامی اور مروڑتا رہا، یہاں تک کہ ویٹر کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا۔ پھر احمد نے پھرتی سے جھٹکتے ہوئے ویٹر کو اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر سے پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ ویٹر باتھ روم کی ٹائلوں والی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا۔ احمد اس کی طرف پلٹنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر شاور کیبن میں موجود سارا پر پڑی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور وہ جسم کا توازن برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک طرف گر رہی تھی۔ احمد جان نے جھپٹ کر اسے گرنے سے بچایا اور آہستگی سے فرش پر لٹا دیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر وہ پلٹا کہ حملہ آور ویٹر سے نپٹنے، لیکن اتنی دیر میں ویٹر فرش سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لٹکڑاہٹ تھی، مگر وہ تیزی سے بیڈ روم میں دوڑ گیا۔ احمد جا بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن جب تک وہ نشست گاہ کے دروازے تک پہنچا ویٹر غائب ہو چکا تھا۔ احمد جانتا تھا کہ حملہ آور نے اپنے فرار کا روٹ بہت احتیاط سے ترتیب دیا ہوگا۔ اب وہ اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ نیچے لابی میں فون کیا جا سکتا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں تھا۔ اب مجرم کا پکڑا جانا ناممکن تھا، اور یہ طے تھا کہ وہ سامنے والے دروازے سے ہوٹل سے نہیں نکلے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے سارا کی فکر کرنی تھی۔ وہ پلٹ کے باتھ روم میں گیا۔ سارا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے منہ پھیرتے ہوئے اسے بڑے تولیے میں لپیٹا اور لے کر جا کر بیڈ روم میں لٹا دیا۔ اسے کمبل اڑانے کے بعد اس نے بہت کوشش کر کے برانڈی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے۔ وہ ہوش میں آئی تو اس نے بے تابی سے پوچھا، کیسی ہو سارا؟ خدا کا شکر ہے کہ تم موجود تھے، سارا نے کمزور آواز میں کہا، لیکن اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں کمرے سے چلا جاتا ہوں، احمد نے کہا اور نشست گاہ میں چلا آیا۔ ذرا دیر بعد سارا نے اسے آواز دی۔ وہ بیڈ روم میں گیا۔ سارا لباس پہن چکی تھی، لیکن اب بھی بستر پر تھی۔ وہ روم سروس کا ویٹر تھا، احمد نے اسے بتایا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں لفٹ سے نکلا تو میں نے اسے تمہارے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن میں نے تو روم سروس کو کوئی آرڈر نہیں دیا تھا۔ یہاں ڈرنکس موجود ہیں، ویٹر کا یہاں کیا کام؟ میں سمجھ گیا کہ وہ ویٹر نہیں تھا، وہ تمہیں قتل کرنے آیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ احمد مسکرایا۔ کوئی ایسا شخص جسے BZ میں چھپنے والی تصویر اچھی نہیں لگی اور نازیوں کے بارے میں تمہاری چھان بین پسند نہیں آئی۔ سارا کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ لیکن اس کے لیے قتل تو بغیر کسی وجہ کے بھی ہو جاتے ہیں۔ چھوڑو، یہ بتاؤ تم ٹھیک تو ہو؟ بس خوف زدہ ہوں، ذرا دیر میں سنبھل جاؤں گی۔ لیکن احمد، اب کھانا تو نہیں کھایا جائے گا؟ خیر ایسا بھی نہیں، ہاں کچھ دیر بعد کھانا کھائیں گے، مگر پہلے میں ایک انکشاف کر دوں۔ اب میں چپ نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا۔ سارا کے لیے وہ زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا۔